Wednesday, June 4th, 1 p.m. Eastern Standard Time. टोरंटो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी का इस वक्त स्टैंडर्ड टाइम है 1:02। वेडनेसडे, जून 4, 2025। आज से हम अपने लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में दुनिया की जो बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं उन पे ओवरऑल बातचीत किया करेंगे। हम एक किसी सब्जेक्ट पे, 2 सब्जेक्ट्स पे, 3 सब्जेक्ट्स पे हम एक तरह से फोकस करेंगे, लेकिन हम एक ओवरऑल खाका भी पेश किया करेंगे कि दुनिया में उस समय जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो क्या बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं। तो उन बड़े बड़े वाक़यात में सबसे बड़ा वाक़या जो हमें कंसर्न है, बल्कि पूरी दुनिया को कंसर्न है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। इस वक्त $2.4 ट्रिलियन के डेट्स की बातें अमेरिका का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। तो बड़ी इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। ये है इंटरनेशनल सीन। कनाडा भी इस वक्त बहुत नाराज़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ही एल्युमिनियम और स्टील पर बड़े खौफनाक किस्म के टैरिफ्स लगाए। ये बातें भी अपनी जगह पे हैं। हम जिस साउथ एशियन बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हों, यहाँ पे कनाडा में रहते हों, यूरोप में रहते हों, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। जो ख़बरें अमेरिका से, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आ रही हैं कि किस तरफ दुनिया जा रही है। और फिर पाकिस्तान में जो एक बड़ा ही हॉरिबल वाक़या डिस्कस है इस वक्त मीडिया पे फॉर द पास्ट 2 डेज़, वो एक यंग लड़की सना यूसुफ का मर्डर है जो टिकटॉक्स पे थी। क्या कारण है कि पाकिस्तान में स्पेशली बच्चियों के साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है? क्यों वो ऑब्जेक्ट है? ये ऑनर किलिंग का अपरेंटली केस नहीं है, लेकिन ऑनर किलिंग इसमें इनडायरेक्टली है। जो खबरें आई उनके मुताबिक जो मर्डरर है, जो एलिज्ड मर्डरर है, वो लड़की के घर के पास पहुंचा, कई घंटे तक रहा, फिर वो समहाउ वो उसके घर घुस गया और उसने एक 17 साला बच्ची को मार दिया। अब पाकिस्तान ने इसको रिजेक्शन ऑपरेशन कहा है। इट्स वेरी शॉकिंग कि किस किस्म का इमेच्योर एटीट्यूड है पाकिस्तान का, कि वो ऑपरेशन, चूँकि वो जंग भारत और पाकिस्तान के साथ का माहौल चल रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुकम्मल ख़त्म हुई है, लेकिन अभी पॉज है। अब पता नहीं क्या होगा आगे। उधर बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं और शायद वाशिंगटन पहुँच गए हैं और वहाँ पे बैठ के वो कोई बातचीत करेंगे। तो ये वो सारी बातें हैं जो काफ़ी अलार्मिंग हैं कि एक यंग बच्ची 17 साल की सना यूसुफ, जिसका बहिमाना कत्ल हुआ, ब्रूटली शी गॉट किल्ड, सेंसलेस किलिंग। और पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है उसको ऑपरेशन रिजेक्शन का नाम दे रही है, यानी वो ये कहना चाह रही है कि इस बच्ची ने मर्डरर को रिजेक्ट किया था। शी इज़ टू यंग। वो अपना टिकटॉकर्स पे मासूमाना वीडियोस लगा रही है, जिस तरह बच्चे करते हैं, बड़े भी करते हैं। लाइफ को समझना चाह रही है, सेलिब्रेट करना चाह रही है। और इस एज की क्या ज़रूरतें होती हैं बच्चों की, कि गाड़ी चलाना, म्यूज़िक पे खुश हो जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे मौसम को एंजॉय करना। मगर पाकिस्तान जैसे सिख मुआशरों में, जो परवर्टेड मुआशरे हैं, वहाँ पे ये जो बातें हैं ये शायद लोगों को सेक्सुअली प्रोवोक करती हैं। फिर वो इस तरह के कत्ल करते हैं जिस तरह इस हॉरिबल कातिल ने कत्ल किया जो इसमें पकड़ा जा चुका है। अब ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। टिकटॉकर्स पे ये बच्ची अपने जज्बों को शो करती थी, किस तरह सालगिरह मनानी होती है, वो अपनी सालगिरह मनाती थी, एक छोटी सी बच्ची। मगर उसको जिस तरह ब्रूटल तरीके से कत्ल किया है इस जालिम शख्स ने, इसने पाकिस्तान में बच्चियों के जो फ्यूचर है उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्या पाकिस्तान की बच्चियां अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही खुशियां ना मनाएं?
بہت سارے واقعات ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک لڑکی تھی، غالباً اس کا نام قندیل بلوچ تھا، وہ کئی سال پہلے اس کو مارا تھا، غالباً اس کے بھائی نے مارا تھا. اور اس کے تو خیر کئی پولیٹیکل ایشوز تھے، اور عمران خان کے بارے میں بھی وہ عجیب عجیب باتیں کرتی تھی. مگر کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح ظالمانہ طریقے سے مارا جائے. اب پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، ایون انگلینڈ سے، اٹلی سے، یہاں کینیڈا سے، امریکہ سے بچیوں کو پیرنٹس واپس لے کے جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان مغربی معاشروں میں پلیں. اور کئی واقعات ہوئے انگلینڈ سے، خاص طور پر یورپ سے، اٹلی سے، کہ اپنی ہی بیٹیوں کو انہوں نے مار دیا. ہاریبل، انبلیویبل. اور پھر پاکستان کے جو ولاگرز ہیں اس کو بھارت کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عجیب و غریب ان کا سکھ مائنڈ سیٹ ہے. اور جب اس سکھ مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی میں بات، جیسا کہ آج کے 4 جون کے کانٹیکس میں کر رہا ہوں، تو بلاول بھٹو نیو یارک میں بھی انہوں نے کمیونل قسم کی بریفنگ کی اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کی. اس پہ ایک میرا بہت ہی اسپیشل ولاگ آج رات کو آپ دیکھیے گا کہ بلاول بھٹو نے امریکہ پہنچ کے پاکستان کا کیس پیش کرتے ہوئے پھر پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے بچر آف گجرات، بچر آف کشمیر کے شبد استعمال کیے. کس طرح کی یہ گھٹیا لینگویج ہے. خیر یہ سب باتیں بھی آپ کے ساتھ میں آج ڈسکس کروں گا. تو اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے بھی بہت اہم باتیں کی ہیں اپنے دیش کی بھلائی کے لیے. اس پہ تو میں الگ سے ولاگ کروں گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سارے کا سارا نیریٹو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات میں کروں گا. لیکن ایک اور میں یہاں پہ امپورٹنٹ نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جون کا مہینہ ہے. جون میں کینیڈا کے اندر 1985 کو ایک بہت ہی خوفناک ٹیررسٹ ایکٹ ہوا تھا، ایئر انڈیا بامبنگ، جس میں 300 سے زیادہ لوگ مارے گئے. 329 جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے لوگ مارے گئے. تو وہ بھی ایک مہینہ جو ہے ہم سب کے لیے یاد رکھنے والا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے کے دوران کس طرح ایئر انڈیا کو کی بامبنگ کو یاد کرتے ہیں، اور کس طرح کینیڈین سرکار کو ہم پریس کرتے ہیں کہ وہ آئندہ اس طرح کے ٹیررسٹ ایکٹس جو ہیں وہ اس دیش میں نہ ہونے دیں. ابھی بھی ایئر انڈیا بامبنگ سے جو اٹیچڈ ایکسٹریمسٹ وائلنٹ خالستانی موومنٹ ہے اس کا ابھی بھی آئیڈیالوجی کا جو معاملہ ہم صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں. ہماری سڑکوں پہ، ہمارے ہائی ویز پہ آپ کو بہت زیادہ گاڑیاں نظر آئیں گی جن میں وائلنس، گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو ایک طرح سے گلوریفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گنز دکھائی جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا عمل ہے. اب 1985 کی ایئر انڈیا بامبنگ جو آج سے 38 ایئرز اگو ہوئی تھی کینیڈا میں، اور کینیڈا کی دھرتی سے جس کا اوریجن ہوا تھا، اور آئرلینڈ کے اوپر ایک ایئر انڈیا کا جہاز پھٹا تھا، 329 لوگ مارے گئے، اور دوسرا جہاز جاپان کے ایئرپورٹ پہ پھٹا. اور یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اور اس ساری صورتحال میں یہاں پہ بہت سارے ایونٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایک ڈیفرنٹ طرح کا ایونٹ بھی ہو رہا ہے. میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وہ ایونٹ کیا ہے. جون 22 کا کینیڈا ہندو ریلی. یہ جون 22 کو سنڈے کے روز پارلیمنٹ ہل آٹوا میں ہو رہی ہے، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ 4 PM ہے. ڈاکٹر چڈھا جی جو آٹوا سے جن کا تعلق ہے، بہت ہی بڑھیا انسان ہیں، یہ اس ریلی کو آرگنائز کر رہے ہیں. ان کا ٹیلی فون نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں، canadahinduRally.ca canadahinduRally.ca. اور ٹیلی فون نمبر ان کا ہے +1 343 553 1967. تو کینیڈا ہندو ریلی کیوں ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر چڈھا جی یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کینیڈینز کے درمیان کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندو ٹیمپلز پہ
بہت زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ 3-4 ایئرس پریسائزلی، ڈزنس اٹیکس ہوئے ہیں. تو وہ اس سلسلہ میں ایک ریلی لے کے جا رہے ہیں پارلیمنٹ ہل اوٹوا میں سنڈے جون 22 4 PM پہ. 4 PM سے 7 PM تک یہ ریلی چلے گی. آپ شام 4 PM انہیں جوائن کیجئے بالکل پارلیمنٹ ہل کے باہر اوٹوا میں. اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوسٹر آپ کے سامنے ہے، canadahinduRally.ca 343-553-1967. تو آپ اس نمبر پہ ڈاکٹر چڈھا جی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جڑیے، ان کو سپورٹ کیجئے. اور یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. جب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو کی جو ابھی ہوئی بریفنگ نیو یارک میں. تو اس نے وہاں پہ مکمل طور پر اسلامک کارڈ کھیلا. یونائٹڈ نیشنز کے روم میں وہ بریفنگ تھی، اور وہاں پہ جو جرنلسٹ تھے وہ کیئرفلی انہوں نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے. عرب دیشوں کے اور مسلمان دیشوں کے زیادہ تر جرنلسٹ تھے. ان میں سے ایک جرنلسٹ نے کڑا سوال بھی اگرچہ پوچھا، لیکن زیادہ تر جرنلسٹ اسی طرح کے سوال پوچھ رہے تھے جس طرح کہ لگتا تھا کہ انہیں فیڈ کیے گئے ہیں ان کے سوال. اب وہ وہی کہ جی اسرائیل نے ہتھیار دیے ہیں بھارت کو، تو وہ ڈرونز اسرائیل کے یوز ہوئے ہیں، تو کتنا کنسرن ہے آپ کا. تو اس پہ بلاول بھٹو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو کہوں گا کہ اسرائیل جو ہے نتن یاہو کی ڈٹو کاپی بن رہے ہیں پرائم منسٹر مودی. اس طرح کی لینگویج پہ بچر آف گجرات سے بچر آف کشمیر تک کا ان کو خطاب دینا. تو یہ اسلامک کارڈ کھیلنا، اسلامک جرنلسٹوں کو لانا. تو کیوں میں جوڑ رہا ہوں ہندو ریلی جو ہو رہی ہے. اب میرے ہندو بہن بھائیوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ وہ اب کھڑے ہوں، اپنے لیے آواز اٹھائیں، ان پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں وہ آواز اٹھائیں. تو اب پاکستان کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تمام مسلم دیشوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور ایک دم سے ہندو کارڈ، یہودی کارڈ یوز کرتے ہیں. ہنود و یہود ابھی ریسنٹلی یوز کی ہے ٹرمینالوجی پاکستان کے وہ جو ملٹری کے اسپوکس پرسن ہیں. تو اب بھارتیوں کو بھی اور بھارتی ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی جو سناتنی ویلیوز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایون ان مسلمانوں کو بھی جو سناتنی ویلیوز، اپنی سناتنی ایگزسٹنس، سناتنی ہیریٹیج کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ان سب کو کھڑے ہونا چاہیے، ان کو بھی اپنی بات کرنا چاہیے. اب پاکستان کا تو وہ جھوٹا نیریٹو بلاول بھٹو جیسا جعلی قسم کا پولیٹیشین وہ یوز کرتا رہتا ہے اور سب کو وہ جوڑ لیتا ہے. اب اسلامک کانفرنس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک اس نے بات چیت کی ہے، تو وہ اپنا کارڈ وہ کھیلتا ہے. اب سناتنی جو لوگ ہیں ان کو بھی تو اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو پھر میں اسکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں ہندو ریلی، جو کینیڈا ہندو ریلی جو ہو رہی ہے. بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے ڈاکٹر چڈھا جی کا. پارلیمنٹ ہل اوٹوا میں سنڈے جون 22 4 بجے سے 7 بجے تک. آپ ضرور اس ریلی میں شرکت کیجیے اگر آپ اوٹوا میں ہیں. ٹورانٹو سے، گریٹر ٹورانٹو ایریا سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، تو آپ سب اس میں شرکت کیجیے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں اس ایونٹ کے بارے میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ جڑیں ڈاکٹر چڈھا اور ان کے ساتھیوں کی ٹیم کے ساتھ. ویری امپورٹنٹ انیشیٹو جو وہ لے رہے ہیں. آج کے انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. بلوچستان کا فیکٹر ہے، عمران خان کی پارٹی کا فیکٹر ہے. عمران خان کی پارٹی پھر سے اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں. سمبڑیال پاکستان میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا، اس میں خود پیپلز پارٹی کے ایک امپورٹنٹ جو کینڈیڈیٹ تھے ندیم افضل چند، جو کینیڈا آتے جاتے رہتے ہیں، میں بھی کئی بار ان سے ملا، اچھے پروگریسو سے آدمی ہیں. انہوں نے خود کہا کہ اس الیکشن میں نہ تو ہمیں یعنی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالے، اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالے، مگر مسلم لیگ نواز کی لیڈی جیت گئی. اور پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا سبھی نے ووٹ ڈالے، مگر جس طرح پی ٹی آئی کو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں شدید دھاندلی کے ساتھ ہرایا گیا، اسی طرح یہ بائی الیکشن بھی پی ٹی آئی کو شدید دھاندلی کے ساتھ ہرایا گیا ہے. اور اس
اس بات کا اعتراف خود پیپلز پارٹی کے ایک امپورٹنٹ جو لیڈر ہیں پاکستان کے وہ کرتے ہیں. لیکن عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو فیلڈ مارشل بنا ہے اور اس کے جو آس پاس کے جرنیل ہیں انہوں نے عمران خان کے اوپر، عمران خان کی فیملی کے اوپر، ان کی وائف کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس موومنٹ کو جیل کے اندر سے لیڈ کروں گا اور خود اس کو سپروائز کروں گا اپنے خاص جو میرے ساتھی ان کے ساتھ. اور کہتے ہیں جو میری پارٹی کے لوگ انفیکٹ آرمی کے ساتھ اس وقت الائنس کر چکے ہیں وہ نکل جائیں خود سے ہی پارٹی چھوڑ دیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب ان کو مزید برداشت نہیں کروں گا. اور انہوں نے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ ماہ رنگ بلوچ جو ہیں ان کو بھی میں اب دعوت دوں گا، ان کے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ میری جو ملک گیر جو احتجاج کی مہم ہے اس میں وہ بھی میرے ساتھ شریک ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے عمران خان نے. اور یہاں پہ میں ان کا ٹویٹ پڑھتا ہوں. ان کے جتنے ٹویٹ ہیں وہ انفیکٹ ان کی جو بات چیت ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں جہاں وہ ہیں، ان کی جب بات چیت اور ملاقات اپنے خاص ورکر سے، لائڈ سے ہوتی ہے، تو وہ اس بات چیت میں اپنی جو بھی بات چیت کرتے ہیں پھر ان کی جو ٹیم ہے وہ ان ٹویٹس کو یہاں پہ پیش کرتی ہے. تو اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا یہ اردو میں ٹویٹ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام: اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے، تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے میں اب خود بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا. باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے. سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے. تو انہوں نے نام دے دیے، اس میں کوئی فواد چودھری اس قسم کا کوئی نام نہیں ہے، انہوں نے کلیئر نام دے دیے. ٹویٹ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ تحریک کا لائحہ عمل جو اس کی اسٹریٹجی ہے چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین، جی ڈی اے اور ماہ رنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے. انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا. یہ میں نے ایز اٹ از ان کی ٹویٹ پڑھ دی ہے. جو بات میں ابھی پیچھے کر رہا تھا کہ عمران خان نے بڑے واضح شبدوں میں اب کہہ دیا ہے کہ جو لوگ میری پارٹی کے لائل ہیں، سنسیئر ہیں، اب وہی اس کو آگے لے کے جائیں گے. عمر ایوب کا نام انہوں نے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے راجہ اکرم سلمان کا نام دیا جو ان کے لائر ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ہدایات لے کے جائیں گے. عمر ایوب باہر گراؤنڈ پہ اس کو تحریک کو چلائیں گے. خود انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ جیل کے اندر سے چلائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جتنی لائک مائنڈڈ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کا ساتھ ہمیں چاہیے. اور ماہ رنگ بلوچ کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. یہ بڑی بولڈ بات ہے. اس وقت عمران خان نے یہ بات کی ہے، ان دنوں یہ بات کی ہے جب ماہ رنگ بلوچ کو پاکستان کی آرمی دہشت گرد قرار دے رہی ہے. ابھی ریسنٹلی اوپنلی پاکستان کی آرمی کے اسپوکس پرسن میجر جنرل شریف چودھری نے باقاعدہ کھلے شبدوں میں ماہ رنگ بلوچ کو ٹیررسٹ کہا، ٹیررسٹوں کی سپورٹر کہا. اور عمران خان اس عظیم عورت کو دعوت دے رہے ہیں کبھی میرے ساتھ آپ شامل ہوں. عمران خان کی پالیٹکس خود بھی بڑی فشی رہی ہے، فرینکلی میں یہ کہوں گا. لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ وہ سیکھ رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی سیکھ رہی ہے. اب وہ واضح طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار پاکستان کی آرمی ہے. جب ان پہ اور ان کی پارٹی پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے تو ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہی پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار ہے اور اس ریجن میں وہی ٹیررزم کرتے ہیں، چاہے افغانستان ہو چاہے بھارت ہو. اور یہ عمران خان کے قریبی ساتھی میجر عادل راجہ صاحب بھی اپنی ٹویٹس میں لکھ رہے ہیں اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں. بڑے اہم جرنلسٹ احمد نورانی صاحب، پھر شہباز گل صاحب، اب یہ سب لوگ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، آلموسٹ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی خرابیوں کی ذمہ دار کون ہے. یہ وہ نتیجہ ہے جو ہم نے اخذ کر لیا تھا 20 سال پہلے. تب عمران خان کے یہ قریبی ساتھی، مجھے بھی
اور ہماری ٹیلی ویژن کو بھی برا بھلا کہتے تھے، لیکن اب جو سچ ہم نے 20-25 سال پہلے کہنا شروع کر دیا تھا، میں نے تو پرسنلی ڈسکور کیا ہوا، ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ان mid-90s جب میں پاکستان میں ہوتا تھا، جب میں خود پاکستان آرمی کے مسائل کا نشانہ بنا، تو مجھے تبھی اندازہ ہوا۔ تو اب یہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، سچ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اب بلوچ ایکٹیوسٹوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، بلوچ ہزاروں مارے جا چکے ہیں پاکستان آرمی کے ہاتھوں، ہزاروں لاپتہ ہیں، اور ابھی ڈاکٹر تارا چند صاحب کا ایک ٹویٹ ہر روز آتا ہے، بڑی امپورٹنٹ باتیں کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک زمانے میں وہ بھی کیبنٹ منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی سسٹم کو اسی طرح اندر سے دیکھا ہوا جس طرح میرے جیسے صحافیوں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر تارا چند کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو پاکستانی سرکار جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے پچھلے دنوں اپنی آرگنائزیشن بلوچ امریکن کانگریس سے یونائٹڈ نیشنز کو بھی کچھ مہینے پہلے خط لکھا تھا کہ بھئی آپ ہمیں ریفرینڈم کا راستہ فراہم کیجیے۔ پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو خط لکھا کہ بھئی آپ ہماری مدد کیجیے، بلوچ فریڈم کے لیے مدد کیجیے۔ اب ڈاکٹر تارا چند چونکہ مسلسل بات چیت کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں بلوچ ہیومن رائٹس کے ایبیوزز کے خلاف، تو ان کا ایک ٹویٹ میں یہاں اسکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس میں انہوں نے کہا "The failed and oppressive state of Pakistan has submitted a report against me to X, claiming that I have spoken and written in support of the rights of the Baloch people and against the actions of the Pakistan Army and government." میں یہاں پہ پاز لیتا ہوں۔ ڈاکٹر تارا چند اب دو باتیں کریں۔ "The failed and oppressive state of Pakistan has submitted a report against me to X", یعنی ڈاکٹر تارا چند یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس پہ وہ انہوں نے ایکس کو کمپلین کی ہے، رپورٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر تارا چند کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کیا جائے، یا ایٹ لیسٹ پاکستان میں نہ دیکھا جا سکے، یا پاکستان میں وہ اس کو بلاک کر دیں۔ لیکن آگے وہ طنز کرتے ہیں، آگے وہ سٹائر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ "claiming that I have spoken and written in support of the rights of the Baloch people and against the actions of the Pakistan Army and government, including the atrocities faced by the people of Balochistan. I strongly condemn the behavior of the Pakistani government and will always raise my voice against the atrocities and oppression faced by the Baloch nation." few lines میں ڈاکٹر تارا چند نے ساری باتیں کر دی، انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ کس طرح پاکستان کی سرکار جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بلاک کرتی ہے اور سوشل میڈیا کو رپورٹ کرتی ہے۔ آگے انہوں نے طنزاً ایک دو لائنیں لکھی کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں بلوچ نیشن کے خلاف، ہیومن رائٹس کے میسو ایبیوزز ہو رہے ہیں، میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں، اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے۔ لیکن آخر میں انہوں نے 2-3 لائنوں میں یہ بھی کہا کہ میں ڈٹرمنڈ ہوں، میں بلوچ عوام کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ ڈاکٹر تارا چند کا یہ جو ہیومن رائٹس کے لیے جو مشن ہے یہ واقعی اپریشیٹیبل ہے، اور وہی بات جو عمران خان نے کی ہے مارنگ بلوچ کے لیے کہ مارنگ بلوچ بہت یہ امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان کی سب سے اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کہ اب ڈٹرمنڈ لیڈر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ مہرنگ بلوچ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مہرنگ بلوچ کی اہمیت کیا ہے۔ میں عمران خان کو بہت پرانا جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، 1-on-1 بہت تھوڑے عرصے کے لیے کام کیا تھا۔ پھر ان کی جو پالیٹکس رہی اس پہ میرا کرٹیسزم بھی رہا، جب وہ پرائم منسٹر بنے تو میرا شدید کرٹیسزم تھا، ابھی جب وہ ہٹے تب بھی میرا کرٹیسزم تھا کہ عمران خان کے ساتھ وہی ہوا جو عمران خان نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو اب سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے، ان کے آس پاس کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پاکستان آرمی ہے، جو بات ہم 25-30 سالوں سے اوپنلی کہہ رہے ہیں، اور جو بات ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بھی سمجھ چکے تھے۔
اگر اب عمران خان، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ابھی سمجھ آئی ہوگی، وہ سمجھ چکے ہوں گے، مگر ان کی پولیٹیکل کنزمپشن کئی سالوں سے ایسی ہی رہی ہے. انہوں نے کئی مطلب میں کہوں گا کہ اگر 20 سالوں کے سفر میں کئی ان کے اہم سٹیٹمنٹس آئے ہیں. 20 سالوں میں انہوں نے بلوچ جو ایکٹیوسٹوں پہ ظلم کے خلاف کئی بار آواز اٹھائی تھی جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. پھر ان کو طالبان بھی کہا گیا، طالبان خان بھی کہا گیا، تو اس میں بھی ان کے کوئی کنفیوز نیریٹیوز رہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان آرمی کے پشتون ایریاز پہ اور بلوچ لوگوں پہ ظلم ہوتے ہیں. یہ بات وہ کئی سالوں سے سمجھتے تھے، لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے، پرائم منسٹر بننے کے دوران وہ پھر ظاہر ہے پاکستان آرمی کی مکمل طور پر گود میں جا بیٹھے. مگر پھر انہوں نے شدید طریقے سے یہ تجربہ کرتے ہوئے بھی سیکھ لیا کہ بھئی ان کی گود میں بیٹھنے سے یہی مراد ہے کہ یہ مکمل طور پر آپ کو کھا جاتے ہیں. اور اب جو ان کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ بیت رہی ہے، وہ بھی بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے. میں یہاں پہ شہباز گل کی ایک ڈاکومنٹری جو میں نے ریسنٹلی دیکھی، اس کو بھی کبھی کوٹ کروں گا زیادہ دورانیے کے لیے، جس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح پاکستان میں پاکستان کی ملٹری جو پاکستان کی فیمیل پولیٹیشنز ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں. تو عمران خان اور ان کی پارٹی اب معاملات کو سمجھ رہی ہے. میں نے ایک بار اپنے شو میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان بہت برے ایکشنز کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو کہا تھا، میں کسی وقت وہ کلپ دکھاؤں گا، کہ عمران خان جب آپ کبھی فوج کے شکنجے میں آؤ گے اور فوج تمہارے ساتھ وہی کرے گی جو اب نواز شریف کے ساتھ کر رہی ہے، تو ہم تمہارے حق میں آواز اٹھائیں گے. وہ میں نے بات اسی ٹیگ ٹی وی پہ کہی تھی. تو آج میں وہ پلیج دے رہا ہوں کہ عمران خان جو میں نے بات کی تھی آپ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے، آج کئی سالوں بعد میں نے جو بات تب پریڈکٹ کی تھی کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، جو بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا، تو ہم تمہارے جو ڈیموکریسی کے لیے جو تم آواز اٹھاؤ گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن فار گاڈ سیک ایسا نہ کرنا کہ کل کلاں کو پھر آرمی کی گود میں جا بیٹھنا، کل کلاں کو اسی ریجن میں پھر وہی اسلامک کارڈ کھیلنا. لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کرنا، یہ ہم تم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تھوڑی لمبی بات آج آپ سے ہوگی. میں کویسچنز بہت سارے آ رہے ہیں اور میں کویسچنز لینا شروع کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ کویسچنز لوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے انہی دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو کنٹریبیوٹ بھی کیجئے. اور آپ پے پال، پیٹریون اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کی سپورٹ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت جلد میں ممبرز ایکسکلوسیو بھی شروع کرنے والا ہوں اپنے یوٹیوبس پہ، آپ کے ساتھ ڈائلاگ، اور بہت سارے ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچرز جو ہمارے سننے والے ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی جرنلزم کو لائیو رکھ سکیں، اپنی انڈیپینڈنٹ تھاٹس کو آپ تک پہنچاتے رہیں. کویسچنز آ رہے ہیں، میں کویسچنز لینا شروع کرتا ہوں اور بات چیت آپ کے ساتھ ہو رہی ہے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں. امپورٹنٹ کویسچن لبنہ سعید کا ٹورانٹو سے، وٹ شوڈ ڈو گرلز ان پاکستان، شوڈنٹ گرلز سیلیبریٹ لائف دیئر؟ جی آپ کا ایک کویسچن بھی ہے اور اس میں ایک سیڈ آپ نے کمنٹری بھی کی ہے ایک اور کویسچن کی صورت میں. اس میں سیڈ کمنٹری آپ کی یہ ہے کہ کیا پھر بچیوں کو پاکستان میں اپنی زندگی کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر کویسچن جو آپ کا بیسک ہے کہ کیا کریں بچیاں پھر پاکستان میں. اب دیکھیے اس میں فرینکلی جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے، اب یہ بچی بھی جو ثنا یوسف جس کا ہے یہ بھی غالباً جو خبریں ابھی تک آئی ہیں کوئی غریب کلاس سے نہیں ہے. میں کوئی غریب امیر اس کلاس میں یا مڈل کلاس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ریالٹیز ہیں وہاں کی گراؤنڈ کلاس میں، وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اب یہ بچی بھی کوئی غریب شاید نہیں تھی، اچھے گھر میں رہتی تھی، مگر اس کے ساتھ دیکھیے کیا ظلم ہوا. لیکن ایک کلاس ہوتی ہے جو پیسے سے، جو اچھے گھر میں رہنے کی وجہ سے، اچھے علاقے میں رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک کلاس ہوتی ہے جو آپ کا سرکل ہوتا ہے. اب پاکستان میں سیلیبریٹیز، جو یہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ایون آرمی کی فیملیز، جو وہ اللہ توبہ کا نام صبح و شام لیتے رہیں، وہ آپ چھوڑ دیجئے، لیکن ان کی جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ کوٹ ان کوٹ بڑا سیلیبریٹڈ قسم کا ہوتا ہے، بڑا وہ ویسٹرنائز قسم کا ہوتا ہے، کنفیوز بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو وہ لوگ جو ایک بہت ہی
مطلب اس طرح کی کلاس جو پروٹیکٹیو کلاس ہے سارٹ آف، میں یہ کہوں گا، جن کے لوگ بیوروکریسی میں، ایڈمنسٹریشن میں، آرمی میں، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں ہیں، وہ ریلیٹیولی سیف رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بچیاں پھر بھی کر لیتی ہیں، اپنی زندگی کو سیلیبریٹ کر لیتی ہیں، ایک ساتھ میلاد بھی منا لیتی ہیں، سب کچھ چل جاتا ہے وہاں پہ. لیکن یہ جو بیچارے ان پروٹیکٹڈ لوگ ہیں، ایک تو غریب ہوتے ہیں زیادہ تر ان پروٹیکٹڈ لوگ، کچھ ان پروٹیکٹڈ اپر مڈل کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہکڈ اپ نہیں ہوتے بڑے سرکلز میں، تو وہ زیادہ جو ہوتے ہیں نا ولنریبل ہوتے ہیں ٹو دو سارٹس آف اٹیکس، یہ جو جس طرح اس بچی پہ ہوا. تو یہ ہے سچویشن. اب بڑا کمپلیکس معاشرہ ہے، کنفیوز معاشرہ ہے پاکستان کا، اور وہاں پہ پروٹیکشن جو ہے وہ کئی طرح کی ہے. ایک تو جسے آپ کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو سیکیورٹی اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ہکڈ اپ ہیں. تو وہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ کو اپنی سیکیورٹی کا خود ہی خیال رکھنا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو بھی اگر آپ ہکڈ اپ نہیں ہیں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو آپ بہت ولنریبل ہوتے ہیں. تو یہی اب طریقہ. اب جو جنرل آپ کا کویشچن ہے کہ بچیاں کیا کریں، تو بچیاں جو ہیں پاکستان کی دیکھیے 240 ملین کا دیش ہے، اور مطلب خواتین، بچیاں سب آلموسٹ ہاف اینڈ ہاف دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، پرسنٹیج کے فرق کے ساتھ. تو وہ ان کے لیے تو وہ واقعی ایک سارٹ آف ویری جو اپریس سوسائٹی ہے. لیکن لوگ اپنے راستے پھر جینے کے نکالتے ہیں. اب سارے لوگ تو نہیں ادھر امریکہ، یورپ، کینیڈا آ سکتے یا آنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب سوسائٹی کو چینج ہونا، اور سوسائٹی کو چینج ہونے کے لیے یہ جو نفرتیں ہیں نا ایک دوسرے کے لیے پالنا، یہ بھی بہت ہی گھٹیا کام ہے. ان نفرتوں کے نتیجہ میں اب جیسے ہندوؤں کے لیے نفرت ہے، ہندوستان کے لیے نفرت ہے، اس کے نتیجہ میں پھر یہ جو آپ کے مطلب پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ نفرتیں ہیں نا، تو ان ہیٹ کی وجہ سے وہ پھر اور اپنے آپ کے سامنے سائز بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ولگر بھی ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ ہے سچویشن پاکستان کی. اب ظاہر ہے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، آپ اور میں تو یہاں پہ رہتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو نیویگیٹ کر لیتے ہیں. بائی دا وے یہاں پہ بھی ہماری کمیونٹیز میں بہت ایشو ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پھر بڑے مشکل راستے ہیں ان کے لیے. آئی انڈرسٹینڈ. تو ان کو پھر اپنے راستے خود ہی نکالنا پڑتے ہیں. جی کویشچنز ہمیں کافی آ رہے ہیں، ہم اور بھی لیتے ہیں کویشچنز. ابھیشیک کمار جی کا ہے. تھینک یو ابھیشیک جی، آپ ہمیں واچ کرتے ہیں، ریگولرلی واچ کرتے ہیں، کویشچن بھی بھیجتے ہیں. If Imran Khan cares so much about Balochistan, why didn't he take any steps to help them when he was PM? Isn't just vote politics and maybe trying to fool Pakistan public yet again? دیکھیے ابھیشیک کمار جی، جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ. ابھی میں نے پیچھے اپنی کمنٹری میں بھی کہا کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تب تو اس نے بلوچستان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. اس سے پہلے کبھی کبھی وہ بولتا تھا، یہ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا. اب بھی وہ بول رہا ہے جیل سے بیٹھا ہوا. تو آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، کویشچن آپ کا جینون ہے کہ کیا شیورٹی ہے کہ عمران خان اگر دوبارہ یا اس کی پارٹی دوبارہ پاور میں آتی ہے تو آواز اٹھائیں گے. یہ واقعی بڑا مشکل سوال ہے آپ کا. وہ چلیے سپوز کرتے ہیں وہ پاور میں دوبارہ آ جاتے ہیں، ان کی پارٹی پاور میں آ جاتی ہے، تو وہ پاکستان آرمی کا جو شکنجہ ہے بلوچستان کے بارے میں کہ جی یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، یہ ہم نے لوگ مارنے ہیں، تم نے بیچ میں نہیں آنا، پرائم منسٹر کو جو بھی ہوتا ہے وہ یہی کہتے ہیں. تو عمران خان اس کی پارٹی میں شیور ہوں کہ پھر ہیلپ لیس ہوں گے. اچھا اب وہ ووٹ بینک کی پالیٹکس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، تو عمران خان کو آلریڈی ووٹ تو ہے اس کے پاس پاکستان کا، لیکن ایٹ لیسٹ میں اس لیے اپریشیٹ کر رہا ہوں جب وہ کبھی پاور میں پھر آتے ہیں تو وہی گھٹیا کام کریں گے تو میں شاک نہیں ہوں گا. آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائزڈ. لیکن ایٹ لیسٹ اس وقت کی جو مشکل گھڑی ہے بلوچوں کے اوپر، ان پہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا تو انہیں ساتھ ملے. اگر عمران خان کو ان کا ساتھ ملے گا تو ان کو بھی تو ان کا ساتھ ملے گا. پالیٹکس میں پھر یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ مومنٹیرلی ہی صحیح، بہت لانگ ٹرم نہ صحیح. اگر لانگ ٹرم ہو جائے، اگر واقعی عمران خان میں جو اویئرنیس آئی ہے تھوڑی بہت، اگر ان دا لانگ رن ایٹ نیکسٹ سٹیج وہ پاور میں آتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان آرمی کو بیرکوں میں صرف بھیجیں اور پاکستان کو پاکستان کے پولیٹیشین چلائیں، اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
تو اس کا بھی تھوڑا چانس تو ہے, زیادہ چانس نہیں ہے. تو کم از کم اس بات کو جو وہ کر رہے ہیں اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیٹس سی پھر ایک دوسرے کا ساتھ اگر مل جائے. اس وقت وہ بھی سپریسڈ ہیں, پی ٹی آئی والے بھی, بلوچ بھی سپریسڈ ہیں. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ بلوچ کیسے عمران خان کی اس آفر کو لے گئے, چونکہ وہ بہت کلیئر لوگ ہیں. بلوچ بہت کلیئر ہیں, وہ پالیٹکس نہیں کھیلتے. وہ اپنے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہ ہے بات. کویشچنز اور بھی آ رہے ہیں, ہم لیتے ہیں. دتا کلکرنی جی کا ہے, ریگولر ہمیں کویشچن بھیجتے ہیں. تھینک یو دتا جی. پاکستانی نیوکلیئر ایسٹس possessed ٹو یو ایس, از دس ٹرو اور اینی ادر؟ نو جی, مجھے نہیں لگتا کہ مطلب یو ایس کا کافی پاکستان پہ انفلوئنس ہے. اب قبضہ ہے کیا ان کا پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ, یہ ایسا ٹوٹل نہیں ہے جو میری انفارمیشن ہے. سپروائز ضرور کرتا ہے, واچ ضرور کرتا ہے یو ایس, لیکن قبضہ ہے ایسا نہیں ہے. لیکن اب وہ چونکہ بار بار یہ بھی بلاول بھٹو بھی, پاکستان کا ہر فوجی جرنیل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جی ٹرمپ کے کہنے پہ بھارت کے ساتھ سیز فائر کیا. یہ پاکستان کا. تو اب وہ ٹرمپ کو بیچ میں بار بار لاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ وہ بس تاکہ ٹرمپ کسی طرح ان کے ساتھ لگا رہے. تو وہ تو یو ایس کو سارا کچھ دینے کو تیار ہیں اگر یو ایس ان کو پیسہ دیتا رہے اور کھل کے دیتا رہے پیسہ. تو وہ مطلب اس طرح پیسہ مل نہیں رہا جس طرح 9/11 کے دوران ان کو ملا کرتا تھا. تو اب یہ ہے, یہ ان کا کھیل تماشا ہے. کویشچنز ہمیں اور بھی آ رہے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں میکسیمم کویشچنز آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. نندن بھائی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں اور ممبئی سے ہیں. تو ان کا کویشچن, وائی از بلاول پلئنگ اے کمیونل کارڈ ان ہز بریفنگ ان دا یو ایس؟ بالکل آپ نے صحیح پکڑا نندن جی. میرا اس پہ ایک بہت ہی اسپیشل ولاگ آج رات کو آئے گا, جو آج رات سے میری مراد یہ ہے جو ہمارا ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم ہوگا, اور کل وہ آپ کا ہوگا مارننگ ٹائم بھارت کا. تو اس میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو اپنی جو پریس کانفرنسز کر رہا ہے, بریفنگ کر رہا ہے, نیو یارک میں بھی, ڈی سی میں بھی, وہ یہی مسلم کارڈ اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مودی بچر آف گجرات سے بچر آف کشمیر ہے. تو یہی گھٹیا باتیں اب بلاول بھٹو کر رہا ہے اور یہی وہ پلے کر رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک پکڑا ہے اور ٹھیک پک کیا ہے اس پوری ٹون کو جو آپ نے ہمیں بتائی. کویشچنز ہمیں اور بھی آ رہے ہیں, ہم ایڈریس کرتے ہیں میکسیمم کویشچنز کو. پی پاکستان از گوئنگ in which direction? Why Pakistan always have terrorists unlike other countries? Main reason کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے مطلب پاکستان تو اب بلاول بھٹو بھی ہو, پاکستان کا پرائم منسٹر بھی ہو, پاکستان کے یہ فوجی اسپوکس پرسن بھی ہوں, سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیررزم سے کیا تعلق, ہم تو خود اب اس کے شکار ہیں, وکٹم ہیں ٹیررزم کے. آپ نے کہا کہ کیوں ٹیررزم باقی کنٹریز سے نہیں ہے؟ تو انٹرسٹنگ آپ کا کویشچن ہے. بالکل آپ کے کویشچن میں ہی آپ کا آنسر ہے, واقعی باقی کنٹریز میں سے نہیں. باقی عرب دیش ہیں, مسلم دیش ہیں, ان میں سے ٹیررزم ان کے طرف سے نہیں ہوتی, وہ لون ٹیررس ہوتے ہیں. پاکستان تو باقاعدہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے. اب پاکستان کہتا ہے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں, ہم سے ٹیررزم کی بات ہی نہ کریں. ابھی وہ بلاول بھٹو کہہ رہا تھا کہ بھارت ہم پہ ایسے ہی الزام لگا دیتا ہے جی ٹیررزم کا. تو بھائی آپ بھارت پہ الزام نہیں لگاتے ٹیررزم کا. اچھا بلاول بھٹو یہ بھی کمیونل کارڈ کہہ رہا تھا کہ جی بھارت سارے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ دیتا ہے. تو بھائی تم جن بلوچ لوگوں کو, پاکستان سے میں پوچھتا ہوں, بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں, تم جن بلوچوں کو ٹیررسٹ کہتے ہو وہ مسلمان نہیں ہیں؟ تو سارے بلوچ تمہاری نظر میں ٹیررسٹ ہیں, افغان تمہاری نظر میں ٹیررسٹ ہیں, کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ تم خود مسلمان ہو کے پتہ نہیں کس قسم کے جعلی مسلمان ہو بلاول بھٹو, تم اور پورے کا پورا تمہارا ملک, تم خود مسلمان ہو کے اپنے ہی مسلمان لوگوں کو ٹیررسٹ کہہ دیتے ہو. اس وقت تمہیں یاد نہیں آتا تو تم یہ کمیونل کارڈ کھیلتے ہو بھارت کے خلاف. یہ میرا بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ, بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے میرا. میں نے ابھی تک کسی میڈیا پہ یہ بات نہیں سنی. میں بہت ڈیفرنٹ اینگل کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے لاؤں. جی اگلا کویشچن لیتے ہیں.
پرشانت راؤ جی کا ہمارے ریگولر ویور بنتے جا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے. واٹ وڈ ٹرمپ ڈو ان دا ورلڈ پریسنگ کینیڈا انڈیا اینڈ دا ہول ورلڈ؟ جی بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے. ٹرمپ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے. ٹرمپ کا میں بھی ریلیٹیولی سپورٹر ہوا کرتا تھا. سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے. آ بھی نہیں رہی سمجھ اور آ بھی رہی ہے. اب 5-6 مہینوں میں ہم نے سیکھ لیا کہ ٹرمپ مکمل طور پر ایگو سینٹرک ہے. اور وہ جو اس نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران ایجنڈا چلایا تھا، جی ٹیرفز لگاؤں گا، ایلینز کو ملک سے نکالوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اب اس میں بھی ٹرمپ سنسیئر نہیں لگ رہا. فار انسٹنس وہ ٹھیک ہے یونیورسٹیوں میں سے کچھ جو ایکسٹریمسٹ تھے، جو اینٹی اسرائیل لوگ تھے، ان کو پکڑا، کچھ کو نکالا، وہ اس کا الیکشن کیمپین کا حصہ تھا. لیکن جیسے ہی اربوں نے ڈالرز کی اسے وہ دکھائی شکل، تو اس کا نیریٹو وہاں پہ بھی ٹھوس ہو گیا. اب کینیڈا میں جو ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی ہیں، بڑے عرصے بعد 10 سالوں بعد ایک ریزنیبل فیس آیا. دو آئی ڈڈ ناٹ ووٹ فار ہم، آئی ڈڈ ناٹ ووٹ فار لبرلس، لیکن آئی ڈڈ ناٹ ووٹ فار کنزرویٹوز ایدر، کیونکہ ان سے بھی میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہو چکا ہوں. لیکن ایٹ لیسٹ مارک کارنی جو کینیڈا کا پورا پولیٹیکل منظرنامہ ہے، اس میں ایک میچور آدمی ریلیٹیولی. اب میں اگر پیئر پولیور کو دیکھوں، وہ تو خیر ابھی اپنی سیٹ ہی نہیں جیت سکا فار انسٹنس، تو کیا اس کو میں لیڈر کہوں گا؟ تو چھوڑیے اس کو تو. لیکن بہرحال میکسیم برنیئر ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ جو ہماری پیپلز پارٹی ہے، میں اس کا ممبر بھی ہوں، لیکن اس کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل ہی نہیں بن رہا، چونکہ کینیڈا میں ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے اس طرح کی باتوں کے لیے. تو پھر ظاہر ہے مارک کارنی ہی ایک فیس رہتا ہے جو اب بہرحال پرائم منسٹر ہے. تو میں اس کو واچ بھی کر رہا ہوں اور فار دا ٹائم بینگ سپورٹ بھی کر رہا ہوں. میں اس لیے فار دا ٹائم بینگ کہہ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ان کے ایکشنز کیسے ہوں گے آنے والے دنوں میں. مشکلات ہیں کینیڈا پہ، بہت مشکلات ہیں. تو اب ٹرمپ جو ہم کینیڈینز کو بھی ایک طرح سے سپریس کر رہا ہے. مارک کارنی بڑے اچھے انداز میں ملے ان سے جا کے، پرائم منسٹر مودی بہت اچھے انداز میں ان کے پریزیڈنٹ بننے کے فوراً بعد ہی ملے تھے. لیکن ٹرمپ کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. جو اس کے اپنے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ چل رہا. اب آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ کا ایک خاص آدمی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ بھارت جو ہے ہم بالکل بھارت کے ساتھ نہیں ہے، بھارت ہم سے ویپنری نہیں لیتا. بھارت ویپنری لے رہا ہے اوروں سے، رشیا سے لے رہا ہے، تو ہم ڈچ کر دیں گے بھارت کو. تو بھارت ویپنری لے رہا ہے اسرائیل سے بھی. اسرائیل امریکہ کا دوست ہے، مگر کیا آپ اس وجہ سے بھارت کو ڈچ کریں گے کہ بھارت اسرائیل سے ویپنری لے رہا ہے؟ تو امریکنز کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. شاید وہ بہتر جانیں گے، لیکن بہرحال یہ بھی میں ریالٹی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، یہ ریالٹی ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی بھی. تو چیلنجز ہیں، کینیڈا کو چیلنجز ہیں، انڈیا کو چیلنجز ہیں. تو اب کیسے یہ دیش، مڈل ایسٹ کو چیلنجز ہیں، یہ دیش کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں ٹرمپ کے انپریڈکٹیبل اس رویے میں، اور امریکہ کس طرح کا آگے ڈیولپ ہوتا ہے ان نیکسٹ 3.5 ایئر جب تک ٹرمپ ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح کا ہوگا. یہ وہ ڈبیٹس ہیں جس پہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتا رہوں گا. اب میں ذرا فاسٹ پیس میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. ربی چودھری جی کا ہے کہ سر کیا پاکستان سدھرے گا؟ کوئی چانس نہیں ہے. اب جس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے بلاول بھٹو، اس میں کوئی چانس نہیں ہے. اب پاکستان میں جس طرح اس بچیوں کا قتل ہو رہا ہے، پاکستان کی بچیاں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی. اچھا بھارت کے ساتھ پاکستان سدھرے گا یا نہیں سدھرے گا، یہ تو بات کی بات ہے. وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے، اپنے ہی معصوم بچوں کے لیے انوائرمنٹ پاکستان کی اچھی نہیں ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں، کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی اٹس اے ہاریبل سوسائٹی فار دیئر اون پیپل. جی اگلا کویشچن دیتے ہیں. فاضل بلوچ صاحب کا ہے لندن UK سے. از عمران خان ریئلی چینج دیٹ ہی از انوائٹنگ مہرنگ بلوچ ان اے کولیکٹیو موومنٹ؟ جی فاضل بلوچ صاحب، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں، آپ چینج بھی ہوتے ہیں. عمران خان نے بہت بلنڈر کیے ہیں، اور اس سے ایک زمانے میں مجھے بھی بڑی ہوپ تھی، مڈ 90s کی میں بات کر رہا ہوں. پھر جس طرح وہ آرمی کے ہاتھوں پپٹ بنا، وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. پھر وہ پرائم منسٹر بھی بن گیا، ایک پیج پہ بھی آ گئے، لیکن پھر اس نے اپنی پاپولیرٹی آرگینک وہاں پہ حاصل کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان
چینج ہوئے ہیں. ابھی ایک فرینڈ کا شاید ابھیشیک جی کا بڑا اچھا کویشچن تھا کہ کیا وہ صرف ووٹ بینک کے لیے، تو ووٹ بینک تو یہاں نہیں ہے. میں کہوں گا عمران خان کے پاس اپنا پرسنل ووٹ بینک کافی ہے، اور بلوچ ویسے بھی بائی دا وے ووٹ ڈالنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جو ہیومن رائٹس ابیوزز کے خلاف آواز اٹھانے والے بلوچ ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لیکن بہرحال ان کا بھی جو ہے عمران خان ووٹ لینا چاہے گا تاکہ بلوچستان میں بھی کبھی پی ٹی آئی کی سرکار بنے. تو عمران خان میں اچھی بری باتیں ہمیشہ رہی ہیں، پھر بری باتیں وہ ان کے اوور ویلمنگلی ان کی گورنمنٹ پہ چھا گئیں، بہت ایشوز رہے. تو اب وہ جب سے جیل میں ہیں، جب سے ان کی پارٹی کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ورنہ وہ ڈیل کر کے باہر آ بھی سکتے تھے. تو کچھ نہ کچھ چینج ضرور ہے. اس میں کوئی پیور وائٹ، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، میں یہ ضرور کہوں گا. تو بہرحال ایسا تو نہیں ہوتا کہ راتوں رات سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، راتوں رات بندہ پورے کا پورا چینج ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ رہیں گے عمران کے ایشوز. اب وہ جب بھی کبھی پاور میں آئے گا وہ اس کے ایشوز بھی رہیں گے، میں آپ کو بتا دوں. لیکن اگر وہ تھوڑا بدل بھی جائے تو چلیے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ ایک جو ایکسپریشن ہے یہ یاد رکھیے. جی اگلے کویشچنز ہیں. سیم I had asked about 2 years ago when Dr. Sharda was present, what will happen to Punjabi Pathan occupiers when Bharat takes over POK, Gilgit-Baltistan? Will the original locals drive them away or kill them? نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے مطلب آپ کی جو اچھائیں ہیں وہ وہی جو میں ابھی پیچھے ایک دوسرے کویشچن کا جواب میں کہہ رہا تھا کہ بلیک اینڈ وائٹ والا. بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، چیزیں وقت کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں. اب وہ پنجابی سارٹ آف پٹھان جو گلگت بلتستان میں اوور دا جنریشنز، اوور دا پیریڈ آف ٹائم چھا گئے ہیں، وہ اب کیا مطلب لوکلز ہیں ان کو باہر نکالیں گے یا کیا کریں گے؟ دیکھیے وہ گھل مل جاتے ہیں. لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے. بھارت میں آپ دیکھ لیجئے، بھارت کی کمیونٹیز میں مطلب کیا کچھ نہیں چینجز آتے ڈیموگرافکس میں. لیٹ سے دلی میں ہر طرح کے لوگ، کشمیری بھی آن کے بس رہے ہیں، کشمیری مسلمز بھی سبھی بس رہے ہیں. تو کیا لوکل جو ہیں دلی والے یہ سوچ کے کہ جی ان میں سے کئیوں نے تو پیچھے ٹیررزم کی تھی تو ہم ان کو نکال باہر کریں، تو وہ نہیں ہو جاتا. پھر لوگ چینج ہو جاتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ مائنڈ سیٹ وہی رہتا ہے. یہ جو ہیومن سوشل فیبرک ہوتا ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کی شے ہے. تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، اسٹرگل ہے کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی کمیونٹی کی. اور پھر جو پرانے لوگ ہوتے ہیں جو ایک پرانے وقت میں ولن ہوتے ہیں یا ان کے اینسسٹرز ولن ہوتے ہیں، ان کے نئے لوگ نئی زندگی نئے حالات کے مطابق سم ٹائم چینج ہو جاتے ہیں، ولن نہیں رہتے. تو یہ پھر بہت ہی لوکلائز قسم کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں جو کمیونٹیز اور سوسائٹیز کرتی ہیں. کویشچنز کچھ اور بھی کویشچنز میں ایڈریس کرتا ہوں، اور آپ کے بہت کویشچنز آتے ہیں، میں شکر گزار ہوں اور اچھا لگتا ہے. میں تیزی سے اس کو کرتا ہوں ایڈریس. وٹ ایسٹ انڈیا کمپنی ڈیڈ وٹ انڈیا ود انڈیا، isn't China doing the same with Pakistan now؟ نہیں، تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. چائنا وہاں پہ اپنے پنجے نہیں گاڑنا چاہتا، پنجے گاڑ بھی نہیں سکتا، چونکہ پاکستانی ان کے ساتھ مکمل طور پر آن بورڈ بھی نہیں رہنے والے. وہ الٹیمیٹلی پاکستانی جو ہے نا امریکہ کے ہی ساتھ آن بورڈ رہنا چاہتے ہیں، چائنا سے پیسے لینا چاہتے ہیں. آج کل امریکہ سے اتنے ملتے نہیں، تو اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہم کہ چائنا ہمیں کب تک پیسے دیتا ہے. تو چائنا نے تو ابھی ریسنٹلی کہہ دیا کہ بھئی بیگنگ بال نہ لے کر آؤ. شہباز شریف کا میں نے آپ کو بتایا تھا. تو وہ پھر ظاہر ہے پاکستان اس طرح ان کا نہیں بن سکتا. ایسٹ انڈیا کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کی ہم اینالوجی یہاں پہ لا نہیں سکتے، ڈیفرنٹ منظرنامہ ہے. جی میں 4 کویشچنز کو اور میکسیمم فاسٹ پیس میں ایڈریس کرتا ہوں. ہمارے پاس نتیش بینرجی کا ہے. دیز
things keep changing. What is not changing is Pakistan's approach towards India. What are those factors which are eating into the vitals of Pakistan in the name of Hindu hatred? ٹھیک کہا نتیجہ آپ نے کہ واقعی دنیا بدل رہی ہوتی ہے, سب کچھ بدل رہا ہوتا ہے, مگر پاکستان کی ہیٹریڈ ٹورڈز انڈیا نہیں چینج ہو رہی. اب آپ دیکھیے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, میں بعض اوقات میڈیا پہ کھل کے نہیں کرتا, ان کے کئی سلوشن بھی ہوتے ہیں. وہ سلوشن میں شروع کروں گا اپنی جو ممبرز کی جو پوڈ کاسٹ ہے آنے والے دنوں میں, اس میں, کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں کہ سم ٹائم ہمارا کوئی سوشل میڈیا پہ کہا ہوا شبد وہ غلط طریقے سے وہ آگے ٹوسٹ کر دیا جاتا ہے. چیزوں کے حل ہوتے ہیں, اس میں بھارت کو بھی اور بھارتی کمیونٹی کو, بھارتی ڈائسپورا کو کچھ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں سلوشن نہیں ہوتے. میں اتنا ہی جواب دوں گا آپ کے لیے. آپ کی بات ابھی تک جو آپ کی آبزرویشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کویشچن ونیت جی کا ہے. بلاول سیز ہماری انڈیا سے بات کرا دو, ہم ٹیررزم پہ بات کرنے کو ریڈی ہیں, بٹ ہی ہمسیلف اینڈ ہز منسٹر ایکسیپٹ دیٹ فرام لاسٹ 3 decades دے آر سپورٹنگ. تو یہ کیا بات کریں گے ونیت؟ بالکل ونیت جی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو میرا آج کا ولاگ ہوگا اس میں میں یہی بات کروں گا. بلاول یہ بھی کہہ رہا ہے بات کرا دو, لیکن وہ بات کیسے کب ہو سکتی ہے انڈیا سے جب اتنی گھٹیا لینگویج بلاول یوز کر رہا ہے. آپ کے ساتھ ونیت جی لیٹ سے میرا کوئی کانفلکٹ ہے, اب آپ یا میں ہم کہتے ہیں جی ہماری بات کرا دو, لیکن ہماری لینگویج ریٹرک اتنا گھٹیا ہوگا. آپ مجھے کہیں جی کہ بچر آف کشمیر ہو, بچر آف گجرات ہو, اور میرے ساتھ بیٹھ بھی جاؤ. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو یہ ہے پاکستان کی اسٹوپڈیٹی کہ بات بھی کرنی اور گھٹیا لینگویج بھی برتنی ہے, نفرت بھی برتنی, اس لیے نہیں ہو پا رہی. 2 کویشچن میں اور لیتا ہوں میکسیمم اینڈ پہ. نیو اناؤنسمنٹ فرام پاک گورنمنٹ, سویٹی کا کویشچن ہے. نیو اناؤنسمنٹ فرام پاک گورنمنٹ, احمدی مسلمز قربانی نہیں کر سکتے بقرعید پر, اگر کریں گے تو 5 لاکھ کا فائن. پاکستان اپنی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ بنگلہ دیش بھی انہی حرکتوں کی وجہ سے بنا تھا. میں کیا آپ کو بات بتاؤں, چھوٹا سا میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. اب یہ مسئلہ تو احمدیوں کا سوچنے والا ہے نا, کہ جن پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. یہاں جتنے ٹورانٹو میں امریکہ میں احمدی رہتے ہیں, میرے کئی واقف کار ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو. ہر روز میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں وہ ISI کے سپورٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب کیا میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں, جو دیش ان کے اوپر ظلم کرتا ہے اسی دیش کی انٹیلیجنس کے یہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ ان کا حصہ بنے ہوتے ہیں. اور میری ہمدردیاں احمدیوں کے خلاف, جو بھی ظلم ہوتا ہے میں احمدیوں کے ساتھ کھڑا ہوں, مگر احمدی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, بلوچوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ ہے اس کا شارٹ آنسر. اس پہ تو الگ سے بات کرنا بنتی ہے. جی کویشچن آخری میں لے رہا ہوں. نیل پرتاپ جی کا ہے کہ مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ کیا پاکستانی عوام سے سماج کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ پاکستان کی جو ملک گروتھ کیوں رکی ہوئی ہے. بالکل انیل پرتاپ جی کا جو کویشچن مجھے سمجھ آیا وہ بالکل صحیح سمجھ آیا. رومن ہندی اردو پڑھنے میں مجھے سم ٹائم دقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ جو ان کا برا ہو رہا ہے, وہ ان کی گروتھ نہیں ہو رہی, وہ کیا ہے. یہ اب بچی کی تصویر دیکھ لی جس کو مار لیا. جب سوسائٹی اس طرح کی ہوگی تو وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہوگی؟ وہاں پہ جب آپ اپنے ہی لوگ کے جو آپ کے ملک کے لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہے تو کیا ہوگی؟ اب آئی انڈرسٹینڈ کہ اس بچی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے تو نہیں مارا, لیکن پروٹیکشن تو نہیں ہے نا اس دیش میں. اب اس طرح کے انسیڈنٹ کہیں بھی دنیا میں ہو جاتے ہیں. میں آئی ہیو ٹو بی فیئر, میں اس بات پہ صرف پاکستان کی سرکار کو دوشی نہیں قرار دینا چاہتا, لیکن جب ہیٹرڈ ہوگی ناٹ جسٹ فار انڈیاز فار ہندوز, پاکستانی ہندوز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ یہی بلاول بھٹو سے کوئی پوچھے نا جو سندھ کے راجے ہیں, سندھ میں ہی ہندو بچیوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے نا. تو گروتھ کیا ہوگی جس ملک کے جنتا کے ساتھ آپ ڈسکریمنیٹ کریں گے؟ ابھی وہ ایک فرینڈ نے پیچھے کویشچن پوچھا کہ احمدیوں کو قربانی کرنے کا نہیں ہوگا حق حاصل. اب احمدی بھی نہیں سوچتے نا کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ پاکستان کی ریاست کے جو گماشتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھتے ہیں. وہ بھی ان کے وہ ساتھی ہوتے ہیں.
تو پھر سارے ہی سفرر ہیں. اگر سارے ہی کنٹریبیوٹر ہیں اس ملک میں، اس ملک کی خرابی میں، تو سفرر بھی سارے ہیں. اور یہی پاکستان کا پرابلم ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں. بہت بہت دھنیہ واد. بڑی لمبی بات چیت رہی، آپ کے میکسیمم کویسچنز کو ہم نے ایڈریس کیا. فرائیڈے کو پھر لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ سے 1 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ملیں گے، جو غالباً بھارت میں شاید 10:30 PM ہوتا ہے، پاکستان میں 10 PM ہوتا ہے، اور یورپ میں وہ شام کا سمے ہوتا ہے. اور آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی کنٹریبیوشن ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. بائے بائے، خدا حافظ، ست سری اکال، نمشکار.